जादू जड़ से ख़त्म हो जाए और जादू से बचने के लिए, जान माल औलाद का जादू से हिफाजत के लिए एक कुरानी बड़ा मुजर्रब अमल है जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़बान से अपने बेटे को रुखसत करते हुए ये कुरानी अमल, ये अल्फाज अदा करते हैं और वो हिफाजत का एक मजबूत हिसार बन जाता है। हज़रत कारी फ़तेह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह जो इतने बड़े शेखुल कुर्रा थे कि मदीना मनव्वरा में जन्नतुल बकी में उनकी कब्र है और वो जिंदा अल्लाह के वलियों में तस्वुर किए जाते थे। और इमाम मस्जिद नबवी शेख अब्दुल रहमान अल खुज़ैफी जो आज बहुत बड़े इमाम हैं मदीना के, वो आपको उस जमाने में जिंदा अल्लाह का वली कहा करते थे। तो आप खुद सोचिए, वो कारी फ़तेह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह बाकायदा लोगों को ये अमल देते थे जादू के तोड़ के लिए। और मुझे मदीना मनव्वरा में बैठे हुए उन्हीं के खास शागिर्द और खादिम जो उनके खादिम खास रहे और आज तो बहुत बड़ी उम्र के हैं, उन्होंने ये अमल दिया कि कारी फ़तेह मोहम्मद साहब ये चूंकि अपने चाहने वालों को मदीने में जो आके उनसे कहता है हजरत जादू हो गया है और जादू से छुटकारा नहीं हो रहा, जादू हमारे गले पड़ चुका है, हमारी औलाद, औरतें, मर्द, कारोबार, सेहत जादू का शिकार हो चुका है, बार बार जादू पलट रहा है। तो कारी फ़तेह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह वो ये अमल अपने मानने वाले चाहने वालों को मदीने में बैठ के दिया करते और कुरानी अमल है और पैगंबर के अल्फाज हैं और पैगंबर भी वो जो पोते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, वालिद हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के, हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो आप देखिए कारी फ़तेह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह वो इतनी बड़ी शख्सियत है कि वो नबीना हो गए थे आखिरी चंद साल, लेकिन कुरान इतना पढ़ते थे और पढ़ाते थे कि अरब के अंदर उस जमाने में उनसे माहिर किराते शातिबिया जो है पढ़ाने का माहिर कोई नहीं। और बड़े बड़े आइम्मा हरम जो है वो आपसे कुरान पाक की किरात पढ़ते और आप बैठे होते थे पहली सफ में मस्जिद नबवी की और सारी जिंदगी वहीं पर रहे आखिरी, और कहते थे बस अब मदीने ही की मौत मांगता हूँ। और आप जब नबीना हो गए तो आप इशा की नमाज में अक्सर हमारे बहुत बड़ी तादाद में अहबाब हैं जो बड़ी उम्र के जो आज भी मदीना में मौजूद हैं, वो ये खुद बताते हैं कि इमाम अब्दुल रहमान अल खुज़ैफी जो आज इमाम मस्जिद नबवी हैं और शेख हैं अरब के सबसे एजिड इमामों में मदीने और काबे के, तो वो फरमाते हैं कि वो इशा की नमाज के लिए खास तौर पे जब मुसल्ला मदीना मस्जिद नबवी में तशरीफ लाते तो पहली सफ में बैठे हुए कारी फ़तेह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह को पहले हाथ मिलाते थे, मुसाफिहा करते थे। और आप खुद सोचें कि वो बंदा कितना बड़ा होगा जिसको मदीने का इमाम हर रोज इशा की नमाज में हाथ मिलाकर हाल पूछ के मुसल्ले पे जाता हो। और फिर आप जब फोत हुए तो जोहर की नमाज में आपका जनाजा इमाम मस्जिद नबवी शेख अब्दुल रहमान अल खुज़ैफी ही ने पढ़ाया और जब सुबह आपकी वफात की खबर उनको दी गई तो आपने ये फरमाया उनके इन खादिम से कि जिन्होंने मुझे ये अमल दिया कि रात तो मेरी हजरत से मुलाकात हुई थी और हजरत से दुआ भी हमने ली थी। तो अब आप देखिए कि शेख अब्दुल रहमान अल खुज़ैफी ने जोहर की नमाज में आपका जनाजा पढ़ाया, ना सिर्फ जनाजा पढ़ाया बल्कि कब्रिस्तान बकी तक खुद साथ गए और बकी तक ना सिर्फ साथ गए बल्कि कब्र में उतारने वालों में शामिल हो गए। और ना सिर्फ कब्र में उतारने वालों में शामिल हुए बल्कि ये अरब के अंदर एक रवाज है कि वहीं पर वो रसा खड़े होते हैं कब्र में तदफीन के बाद तो लोगों की ताज़ियत वसूल करते हैं, लोग वहीं पे उनसे ताज़ियत करते हैं। तो सबसे पहले कारी फ़तेह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह की ताज़ियत जिस फर्द ने वसूल की वो शेख अब्दुल रहमान अल खुज़ैफी खुद थे और वो सारों से कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा अल्लाह का वली था, बहुत अल्लाह का बरकज़ीदा था। मदीने के अंदर बैठकर किराते अशरा जो है वो पूरे अरब के लोगों को और अजम के लोगों को पढ़ाते थे और अल्लाह ताला ने कुरान पढ़ते पढ़ते सारी जिंदगी कुरान पढ़ाते पढ़ाते आखिर मदीने की मौत अता कर। तो वो अक्सर ये वजीफा देते थे। मैंने आप उनका थोड़ा जिंदगी आपको इसलिए बता दी कि आज एक बड़ी तादाद हमारी नई नस्ल की कारी फ़तेह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह को नहीं जानती और उनको उनकी खिदमात को नहीं जानती। कारी फ़तेह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के 2 खलीफा थे, सिर्फ 2 खलीफा। आपको मैं थोड़ा सा एक तारुफ और करा, एक हाजी निसार साहब रहमतुल्लाह अलैह कराची वाले थे और एक कारी रहीम बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह पानीपती थे। कारी रहीम बख्श पानीपती, ये कारी रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह के जो शागिर्द हैं
اور شاگردوں کے شاگرد جو ہیں اس وقت دنیا میں لاکھوں کی تعداد، لاکھوں کی۔ ایک قاری یاسین صاحب فیصل آباد والے، ان کے تو لاکھوں شاگرد ہیں۔ وہ قاری یاسین رحیمی جن کا دارالقرآن ہے فیصل آباد میں، اور پورے ملک کے بڑے علماء کے بچے وہیں سے حفظ پکا کرتے ہیں، ان کے اس وقت ملائیشیا میں نے خود دیکھے لاکھوں کی تعداد میں شاگرد ہیں، پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں۔ آپ خود سوچئے کہ قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو قاری فتح محمد صاحب کے خلیفہ، پھر قاری طاہر صاحب رحیمی جو قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد بھی تھے، اور ان کی کتابیں ہیں بڑی تعداد میں، اور قاری رحیم بخش صاحب کے یہ داماد قاری طاہر صاحب استاد ہیں شیخ عبد الرحمن الخزیفی رحمۃ اللہ دامت برکاتہم کے، اور قاری فتح محمد صاحب نے جو قرات پر کتاب لکھی ہے، اس کتاب کو دیکھ کر عرب دھنگ رہ جاتے تھے کہ ایسا قرات پر کتاب لکھنے والا ایک اجمی انسان اور اتنا ماہر عرب حیران ہے آج۔ تو قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عمل دیا جو سورہ یوسف کا عمل اور آیت نمبر 64 کا عمل ہے۔ لوگ آ کر بتاتے تھے کہ جی جادو ہے، جادو ختم نہیں ہو رہا، تو آپ یہ عمل بتاتے، کہتے بھائی آیت نمبر 64 سورہ یوسف، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، یہ 100 بار صبح پڑھا کرو، 100 بار شام پڑھا، اور جادو جڑ سے ٹوٹ جائے گا۔ اب اس میں تھوڑا میں آپ کو مزید بتاتا ہوں اس کا عمل کا تاثیر اور اس کا طریقہ۔ یہ آیت کریمہ 64 جو ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام جب تخت مصر پہ بیٹھ گئے، اور بھائیوں نے پہلے آپ کو باپ سے کہا تھا ابا جی ہمارے بھائی کو بھیجیں ہمارے ساتھ، کھیلے کودے ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو ابا نے کہا مجھے ڈر ہے کہیں بھیڑیا نہ کھا لے۔ پہلے لفظ کیا بولا تھا؟ مجھے ڈر ہے بھیڑیا نہ کھا لے۔ تو کہا ہم کڑیل جوان اور بھیڑیا ہمارے بھائی کو کھا لے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں لفظ حضرت یعقوب نے بھیڑیے کا بولا تھا، بھائی لے گئے اور وہی ہوا سارا معاملہ آپ کو پتا ہے۔ جب تخت مصر پہ آپ بیٹھ گئے، کنویں سے جیل سارا بات پورے سورہ یوسف کے واقعات ہیں، یہ 64 آیتیں پہلی گزر گئی ہیں۔ اب 64 نمبر آیت ہے، جب آپ تخت مصر پہ بیٹھے تو آپ نے کہا بھئی غلہ لینے تم آ گئے ہو، لیکن تمہارے ساتھ ایک بھائی نظر نہیں آ رہا۔ آپ اپنے بھائی بنیامین کو یاد کر رہے تھے۔ میں ان کی قبر پہ گیا ہوں سلالہ میں، بنیامین علیہ السلام کی قبر ہے وہاں پر۔ تو وہ کہا بھائی بنیامین مجھے نظر نہیں آ رہے، ایک چھوٹا بھائی بھی ہے تمہارا؟ اور کہا جی جی ہے، لیکن ابا جی نے اس کو بھیجا نہیں ہمارے ساتھ۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا اب اس کو میں نہیں بھیجتا، تم جاؤ غلہ لے کر آؤ۔ کہا نہیں، جب تک اس بھائی کو نہیں لاؤ گے میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ بھائی واپس گئے اور جا کر کہنے لگے ابا جی آپ نہ اس کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیں، چونکہ اس کو بلایا گیا ہے۔ کہا پورے آؤ، تعداد پوری آئے آپ کی بھائیوں کی، ایک بھی کم ہوگا تو میں نہیں دوں گا غلہ۔ اصل میں یوسف علیہ السلام اپنے بھائی سے ملنا چاہ رہے، یہ طریقہ تھا۔ تو ابا جی نے، یعقوب علیہ السلام نے، پیغمبر نے یہ لفظ کہا، قرآن کہتا ہے قال هل آمنکم، بھائیوں نے کہا جی ہم اس کی حفاظت کریں گے، آپ بھیجیں اس کو ہمارے ساتھ۔ قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، تم اس کی حفاظت کرو گے جیسے اس کے بھائی کی حفاظت کی تھی تم نے۔ وہ بھی وقت یاد کرو نا، تم نے بڑے دعوے کیے تھے کہ تم نے کہا تھا ہم اسے لے کے جائیں گے، صحیح سالم واپس لائیں گے۔ هل آمنکم الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، کہا نہیں نہیں، تم نے پہلے بھی بات پوری نہیں کی، اب بھی نہیں کرو گے۔ لیکن پھر وہاں بولا تھا بھیڑیے نہ کھا جائیں، یہ ایک لفظ۔ یہاں آپ نے جو لفظ بولا وہ حفاظت کا سب سے مضبوط عمل ہے۔ آپ نے بھیجتے ہوئے کہا چلو اب مجبوری ہے، غلہ بھی نہیں ہے، بھوک بھی ہے، غربت بھی ہے، بادشاہ نے کہا ہے کہ اس کو بھی لے کر آؤ، میں تو بوڑھا ہوں، میں چل نہیں سکتا، زیادہ جا نہیں سکتا، اب آپ ایسے کرو اس کو جو ہے لے جاؤ، لیکن فاللہ خیر حافظا، میں اس کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں، وہو ارحم الراحمین، وہ مہربانوں میں سب سے بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت کریمہ میں نے اسی جگہ پہ جہاں یعقوب علیہ السلام کا گھر تھا نا، اور جو بستی تھی، میں وہاں گیا اور ہم نے اس عمل کو وہاں کیا ہے الحمدللہ، اور اس کو پڑھا ہے۔ میں آج آپ کو یہ بطور جو ہے تحفہ دے رہا ہوں کہ یہ اتنا مضبوط عمل ہے، اگر آپ کسی کو رخصت کر رہے ہیں تو اس پہ یہ 3 بار پھونک دیں، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، پھونک دیں، وہ بندہ حفاظت میں پہنچے گا انشاءاللہ۔ کسی گاڑی پہ پڑھ دیں، سواری کرتے ہوئے آپ سفر کے دوران اس کو 3 بار پڑھ کے اپنے پہ پھونک لیں، آپ انشاءاللہ حفاظت سے پہنچیں گے۔ دکان کو تالا لگاتے ہوئے، گھر کو لاک کرتے ہوئے 3 بار پھونک دیں، حفاظت میں رہے گی۔ بلکہ یہ بات جو ہے باقاعدہ طور پہ زید بن اسلم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، میرے والد اسلم جو تھے، جو صحابی تھے، وہ یہ واقعہ
بتا رہے ہیں اور یہ تاریخ کی کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ایک بندہ گزرا، اس نے اپنے کندھے پہ اپنا بیٹا اٹھایا ہوا تھا مدینے میں، اور بیٹا بہت شکل میں باپ کے مشابہ تھا، بالکل پتہ، دونوں کو یوں دیکھ کے حضرت عمر حیران ہو گئے، کہنے لگے اتنا مشابہت باپ بیٹے میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ تو وہ اس کو کہا بلاؤ اس کو ادھر، اس کو بلایا، کہا اتنا تمہارا فیس آپس میں میچنگ کر رہا، بہت زیادہ، حد سے بھی زیادہ، چھوٹی عمر کا بچہ ہے لیکن باپ سے بالکل ہو بہو ہے۔ تو والد نے کہا اے امیر المومنین، آپ کو پتا ہے یہ بچہ میرا کیسے پیدا ہوا؟ کہا میں سفر پہ جا رہا تھا جہاد پہ، تو میری بیوی حاملہ تھی، تو میں نے اپنی بیوی کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے یہ آیت پڑھی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ میں نے کہا اللہ میں تیری حفاظت میں دیتا ہوں، یہ جملہ کہا میں، اور میں چلا گیا۔ میرے جانے کے بعد بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اب اس زمانے میں اتنا بڑا ڈاکٹری نظام تھا نہیں، تو وہ حمل میں ہی اس کو دفن کر دیا۔ اب میں جب واپس آیا تو میں نے کہا اس کو تو حمل بھی تھا، تو لوگوں نے کہا کہ بس وہ فوت ہو گئی، تو ہم نے اس کو دفن کر دیا، سرجری کون کرتا اس زمانے میں؟ تو اب کہتے ہیں کہ میں اس کی قبر پہ بقی میں گیا، جنت البقی میں، تو میں نے اس کی رات کا ٹائم تھا، میں آیا تھا ایسے ٹائم، تو میں نے قبر پہ روشنی دیکھی۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ یہ روشنی، کہا جی اسی طرح روشنی محسوس ہوتی ہے اور اندر آوازیں بھی آتی ہیں۔ کہا میں نے قبر کو کہا اس کو تو کھودنا پڑے گا۔ میں نے جب آگے بڑھ کے سائڈ سے تھوڑا کوشش کی تو قبر پہلے سے اندر سے خالی تھی، یعنی کھدی ہوئی تھی۔ تو میں نے اندر دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ ماں کے پستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دودھ پی رہا ہے اور وہ اس کے پیٹ پہ کھیل بھی رہا ہے، اور جو ہے میں نے جو ہے وہ مٹی تھوڑی سی ہٹا دی تھی، تو میں نے اندر جو ہے جھانک کر اس بچے کو پکڑا اور اس کو باہر نکالا، تو بچہ باہر آ گیا۔ تو ایک دم غائب سے آواز آئی کہ تو اس کو ہماری حفاظت میں دے کر گیا تھا، اگر اس کی ماں کو بھی دے جاتا تو وہ بھی زندہ تجھے ملتا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ فاللہ خیر حافظا، اتنا مضبوط عمل ہے یہ کہ اس کے اور بہت سے ہم نے چلے ہیں، بہت اس کے ہم نے جو ہے اعمال ہے طریقے سے ہے، لیکن یہ جو عمل آپ کو دے رہا ہوں جادو کے توڑ کا، یہ حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیا کرتے تھے، جادو کتنا بھی سخت ہو، 100 بار صبح 100 بار شام یہ پڑھیں، فاللہ، آپ سارے پڑھیں، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ یہ 100 بار صبح پڑھیں، 100 بار شام، پانی پہ دم کر کے مریض پیے اور دعا بھی کرے، یہ 11 دن تقریباً یہ عمل کر لیں، اللہ آپ جادو جڑ سے توڑ دے گا۔ اور جب بھی پریشانی ہو، کوئی آفت آئے، کوئی مصیبت آئے، اس کو جو ہے 111 بار پڑھ کے دعا کیا کریں، اور 111 بار جو ہے پڑھ کے جب بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور کر دے گا، آفت مصیبت کو دور کر دے گا۔ جس چیز پر 3 بار پڑھ دیں گے، پھونک دیں گے، اللہ اس کی حفاظت لے گا، اللہ اس چیز کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ اتنا مجرب عمل ہے، آپ خود کریں، سب کو بتائیں۔